बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के शरई मसाइल क्या हैं, उनको छोड़कर आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत अदा करने से मुसलमानों को कितना फ़ायदा होता है। एक अंदाज़ा है कि हर साल ईद उल अज़हा पर 4 खरब रुपए से ज़्यादा मुआशी सरगर्मियाँ की जाती हैं। अगर दुनिया के मुआशी निज़ामात और मुआशी सरगर्मियों का मुतालिया किया जाए तो सब निज़ामों का मकसद मुनाफा कमाना है। सब मुआशी सरगर्मियाँ मुनाफा के असूल के लिए है। लेकिन अगर इस्लामी मईशत और इस्लामी मुआशी निज़ाम का मुतालिया किया जाए तो इसमें अमीर, गरीब, बादशाह, फ़कीर, ताजर, काश्तकार, आजर और अजीर सब अपनी मुआशी सरगर्मियाँ अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक सर अंजाम देते हैं। इनफरादी सरगर्मियाँ हों या इज्तिमाई सरगर्मियाँ, उनमें अहकाम इलाही के मुताबिक अदायगी की जाती है और अफराद की नीयत और तरीक़ाकार देखा जाता है और अंजाम को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया जाता है। इस्लाम का मुआशी निज़ाम ख़ुद ब खुद नहीं बना और ना ही ये निज़ाम इंसानों का बनाया हुआ है, बल्कि ये निज़ाम और इसकी तमाम मुआशी सरगर्मियाँ अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अदा की जाती हैं। तमाम इस्लामी दुनिया में मुसलमान हर साल 10 ज़िलहज को सुन्नत इब्राहीमी की अहया करते हैं और सिर्फ़ एक सुन्नत अदा करने से मुसलमान ममालिक की आवाम को जितना फ़ायदा होता है, सारी दुनिया के कोई भी मुआशी निज़ाम या कोई भी मुल्क अपनी टैक्स की आमदन से इतना पैसा आम लोगों में तकसीम नहीं कर सकते। कुर्बानी क्या है, उसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि कुर्बानी करने के लिए जो जानवर लिए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में जब से इंसान आया है तो मवेशी पालना उसका इब्तदाई पेशा रहा है और इंसान के इब्तदाई दौर से गल्लाबानी की जा रही है। इंसान की ये एक इब्तदाई मुआशी सरगर्मी है और तारीख़ देखी जाए तो तकरीबन तमाम अंबिया ने जानवर पाले हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां पाली हैं। तो इस तरह गल्लाबानी या जानवर पालना एक पैगंबरी पेशा है और इंसान की इब्तदाई मुआशी सरगर्मी है। अब कुर्बानी क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करना और उनके जज्बा कुर्बानी की याद में मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। सन 2062 कबल मसीह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मिना के मकाम पर दुम्बा ज़िबा किया था और मुसलमानों पर कुर्बानी करने का हुक्म सन 2 हिजरी बमुताबिक 624 ईस्वी में हुआ और मुसलमानों ने पहली ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज सन 2 हिजरी बमुताबिक 3 जून 624 को मनाई और मुख्तलिफ़ जानवरों की
قربانی دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 2 دمبے ذبح کیے تھے۔ بقرعید کے بارے میں حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا کوئی عمل بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور بے شک قربانی کا خون کرنے سے پہلے ہی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ پر دمبے، بھیڑ، بکریاں، بیل، گائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے۔ آخری حج کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 100 اونٹ لے کر گئے تھے، جن میں سے 63 اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نحر کیا یعنی ذبح کیا، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے ہاتھ سے نحر کیے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں، جبکہ باقی تمام جانوروں کو ذبح کرنے کو ذبح کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سنت ابراہیمی ادا کرنے سے مسلمانوں کو کتنا معاشی فائدہ ہوتا ہے، اور اس ایک معاشی سرگرمی سے زندگی کے کتنے شعبوں کو تقویت ملتی ہے، اور دنیا کے کتنے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم معاشیات کی روح سے دیکھیں تو اس ایک معاشی سرگرمی کو ہم سرکولیشن آف ویلتھ کہہ سکتے ہیں، یعنی دولت کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا، کیونکہ جتنی دولت گردش کرتی ہے اتنا کاروبار پھیلتا ہے، اور اس معاشی چکر میں فوائد کا حساب لگانا بہت مشکل ہے، کیونکہ پوری دنیا میں عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کا حساب لگانے لگیں تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے صرف ایک سنت ادا کرنے سے کتنے معاشی فوائد رکھے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک سنت کو ادا کرنے سے مسلمان عالم کو کتنا معاشی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عید الاضحیٰ پر ہر سال 400 ارب روپے یعنی 4 کھرب روپے سے زیادہ کا کاروبار ہوتا ہے، اور پاکستانی معیشت کی ہر سال یہ سب سے بڑی معاشی سرگرمی ہوتی ہے، جس میں کروڑوں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر کیا معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ اس میں نمبر 1 ہے کہ جانوروں کو قربانی کے لیے پالنا۔ چونکہ غلہ بانی ایک پوری دنیا میں پیشہ ہے اور لوگ جانور پالتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے خصوصی طور پہ لوگ محنت کرتے ہیں اور اچھے جانور پالتے ہیں، اور ان پر سالانہ بہت سے اخراجات کرتے ہیں۔ یہ تمام اخراجات اس معاشی چکر کا حصہ ہیں جس میں روپیہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اس میں جانور پالنے والے لوگ دانے کا خرچہ، چارے کا خرچہ، ان کے لیے پانی کا، ان کو نہلانے کا خرچہ، ان کی صفائی کے اخراجات، تو اس پہ لوگ بے شمار اخراجات سالانہ کرتے ہیں اور جانوروں کو قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ اچھے جانور ذبح کیا جائیں اور اچھا ان کو اس کا معاوضہ مل سکے۔ نمبر 2 آ جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ جب جانور پالتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے شہروں میں منڈیوں تک لانے کے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں،
تو آمد و رفت کے اخراجات کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹرانسپورٹروں کو بہت سا مالی فائدہ ہوتا ہے. جیسا کہ پاکستان میں کوئٹہ اور دور دراز علاقوں سے، جنوبی پنجاب سے، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دوسرے بڑے شہروں میں جہاں بڑی بڑی مویشی منڈیاں لگتی ہیں، تو وہاں سے مختلف ٹرانسپورٹ کے ذریعے، ٹرکوں کے ذریعے، دیگر ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہ اپنے جانور فارم سے اپنے گھروں سے منڈی تک لاتے ہیں، اور اس پہ بہت سا پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے. پھر جب منڈی میں جانور بکتے ہیں تو منڈی سے لوگ اپنے گھروں تک جانور لے جاتے ہیں. اس کے لیے بھی مختلف قسم کی ٹرانسپورٹ یوز ہوتی ہے، اور ٹرانسپورٹروں کو اس کا معاشی فائدہ ہوتا ہے. جب منڈی مویشیاں لگتی ہیں تو منڈی کے اخراجات کون سے ہوتے ہیں؟ جب جانور منڈی میں لائے جاتے ہیں تو ان کو لانے کے لیے مختلف ٹول پلازوں پر ٹول ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں. پھر منڈی میں پہنچ کر منڈی کی فیس ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد جانوروں کو وہاں پہ رکھنے کے لیے، ان کی رہائش کے لیے خرچے کرنے پڑتے ہیں، ان کے دانے کا خرچہ، ان کے چارے کا خرچہ. پھر جو مویشی منڈی میں لائے جاتے ہیں اس کے ساتھ جو مالکان آتے ہیں ان کی رہائش کا خرچہ، مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، اور ان کے مویشی مالکان کے کھانے پینے کا خرچہ، چائے وغیرہ کا خرچہ. اور جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں خریدی جاتی ہیں، کھونٹیاں خریدی جاتی ہیں. اگر جانور کہیں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوائیوں کا اور ڈاکٹر کا خرچہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. تو منڈی کے اندر بھی بہت سا پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے. نمبر نیکسٹ آ جاتا ہے، جب منڈیاں لگتی ہیں تو منڈیاں لگنے سے بہت سی دیگر معاشی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں. منڈیوں کے نزدیک بہت سے ہوٹل کھل جاتے ہیں کھانے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے. چائے کے بہت سے سٹال لگ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ چائے پیتے ہیں. پھر جوس بکنے لگ جاتے ہیں، گنے کے رس کی ریڑیاں آ جاتی ہیں، چھلی بیچنے والے آ جاتے ہیں، چنے بھون کے بیچنے والے آتے ہیں، اور جانوروں کے لیے سبز چارے کی دکانیں کھل جاتی ہیں، دانے کی دکانیں کھل جاتی ہیں. جانوروں کی سجاوٹ کے لیے مختلف قسم کے پھول اور لڑیاں، ان کے سٹال لگ جاتے ہیں. اور منڈی میں جانوروں کو رکھنے کے لیے اور ہوٹلوں کے لیے مختلف ٹینٹ اور کنات کی ضرورت پڑتی ہے. تو ٹینٹ اور کنات کا کاروبار بھی اس سے چل پڑتا ہے، اور ان معاشی سرگرمیوں میں بھی بہت سا پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ کیا کیا اخراجات کرتے ہیں. جس نے قربانی کا جانور خریدنا ہے، گھر سے منڈی تک جانے کے اس کے اخراجات، کہ یا تو وہ ٹیکسی پہ جائے گا، یا اپنی گاڑی پہ جائے گا، یا موٹر سائیکل پہ جائے گا، تو اس کے لیے پٹرول کے اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں. پھر وہاں جب جانور خریدتے ہیں تو جانوروں کی خریداری کے لیے پیسے ادا کرتے ہیں. پھر منڈی سے جانور خرید کر گھر تک لانے کے اخراجات، گھر آ کر منڈیوں کے لیے جو جانور خرید کے لائے جاتے ہیں اس کے لیے، جانوروں کے لیے دانہ، ان کا چارہ خریدا جاتا ہے. جانوروں کی صفائی کے لیے اخراجات کیے جاتے ہیں. گھر میں بچے اور بڑے اپنے جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے، سجانے کے لیے مختلف چیزیں خریدتے ہیں. ان کو مہندی لگاتے ہیں، ان کو خوبصورت سے ہار لڑیاں پہنائی جاتی ہیں، خوبصورت سے گھنگرو باندھے جاتے ہیں. تو یہ تمام اخراجات بھی قربانی کے لیے کی جاتے ہیں، اور یہاں بھی بہت سا پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے. اور بہت سے کاروباروں جو سارا سال اتنے نہیں چلتے، اس موقع پر ان کو بہت سا معاشی فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے قربانی کا دن. قربانی کے دن سب سے بڑا جو معاشی سرمایہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے وہ ہے قربانی کے جانور ذبح کرنے والے قصابوں کا معاوضہ. ایک اندازہ ہے کہ ہر سال 25 ارب روپیہ صرف قصابوں کو ان کے ذبح کرنے کے معاوضے کے طور پر دیا جاتا ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد
ان کی علائشوں کی، اوجڑیوں کی کہیں منتقلی کے لیے، ان کی صفائی کے لیے بہت سے اخراجات کرتے ہیں. اس میں عوام بھی خرچے کرتی ہے، اور آج کل حکومت بھی بہت سی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جو ان علائشوں کو مختلف گلی محلوں سے اٹھا کر دور کہیں جا کے اس کو محفوظ جگہ پر پھینکتے ہیں. پھر جانوروں کی کھالیں جو ہے ان کی منتقلی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کسی مدرسے کو کھال دینا، کسی رفاہی ادارے کو کھال دینا، تو اس کے بھی بہت سے اخراجات ہوتے ہیں. اور کھالوں کو بیچ کر دنیا میں بہت بڑی ایک لیدر انڈسٹری جو ہے اس کو فوائد پہنچائے جاتے ہیں. اور جانوروں کے قربانی کے دن کے جتنے بھی جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں اس سے سارا سال ہماری چمڑے کی انڈسٹریز کو را میٹیریل ملتا ہے، خام مال ملتا ہے. اس میں بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. کھالوں کو صفائی کرنا، ان کو محفوظ کرنا، ان کو نمک وغیرہ لگانا، ان کو منڈیوں تک پہنچانا، اور پھر ان کی صفائی، ان کو دیگر جو ہے چمڑے کو مکمل کر کے تیار کر کے اس کی پروڈکٹ بنانا. دنیا میں ہر سال بہت سے اس سے جوتے بنائے جاتے ہیں، پرس بنائے جاتے ہیں، بیگ بنائے جاتے ہیں. دیگر جو ہے بہت سے معاشی سرگرمیاں صرف جانوروں کی کھالوں سے کی جاتی ہے جس کا حساب لگانا مشکل ہے. اس کے بعد قربانی کے دن جو گوشت ہوتا ہے اس کو شرعی طور پر ایک حصہ تقسیم کرنا ہوتا ہے. اس کو تقسیم کرنے کے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، ایک جگہ دوسری جگہ جانے کے. تو یہ بھی وہ سرگرمیاں ہیں جس میں بہت سا روپیہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے. اس کے بعد کچھ دیگر اخراجات ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ اور اس سے اگلے کچھ دنوں میں کیے جاتے ہیں، جس میں لوگ قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے چھریاں ٹوکے استعمال کرتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں. مختلف جو ہے گوشت کو خوراک بنانے کے لیے سیخیں، انگیٹھیاں، مسالہ جات، چٹنیاں، کوئلہ اور لکڑی وغیرہ خریدی جاتی ہے. اس پر بھی ہر سال بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک معاشی چکر بہت بڑا ہوتا ہے، اور معاشی طور پر سرمایہ مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے. اور عید کے موقع پر بہت سے لوگ جو ہے اپنی قیمہ کی مشینیں رکھ کر لوگوں کو گوشت کا قیمہ بنا کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی بہت سے لوگوں کو معاشی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو صرف ایک سنت ابراہیمی ادا کرنے سے دنیا کو ملتے ہیں. تو اگر اسلامی معاشی نظام کو دیکھا جائے تو کتنے معاشی سرگرمی اس میں ہیں جس سے کھربوں روپے کا ہر سال جو ہے سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور یہ ایک معاشی چکر چلتا ہے. چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. شکریہ.